उस रात सर्दी अपने जोरों पर थी। मैं अकेली थी, इसलिए अपने जज्बात पर काबू खो बैठी थी। अकेले बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते जब मैं पूरी तरह थक गई तो मैंने अपने मुलाजिम को अंदर बुला लिया था। वो एक हसीन मर्द था। उसे देखते ही मेरा दिल धड़कना भूल जाता था। मैं उम्र में इससे 2 गुना छोटी थी, लेकिन फिर भी उसे देखकर मेरे दिल में जज्बात शोर मचाते थे। मेरे बुलाने पर थोड़ी ही देर में वो बंगले के अंदर आ गया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने स्याह रंग की बहुत हसीन नाइटी जेब तन कर रखी थी, जिसमें से मेरा वजूद अपनी खूबसूरती को अयां कर रहा था। मैंने हाथ पकड़कर मुलाजिम को अपने कमरे के अंदर ही बुला लिया। मेरे लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करना इस कदर मुश्किल हुआ कि मैं बिना सोचे समझे उसके सीने से जा लगी और खुद को उसकी बाहों के सुपुर्द कर दिया। मुझे लगा था कि हमेशा की तरह वो बहुत ही आहिस्तगी से और मोहब्बत से मुझे समझाएगा और मेरे दिल की जलती आग को बुझाएगा, लेकिन उस रात मैंने बहुत कुछ खो दिया था, क्योंकि मेरे सीने से लगते ही मुलाजिम ने अचानक ही मेरा नाम मोना है। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे बाबा काफ़ी अरसे से दुबई में रिहाइश पजीर थे। उन्होंने वहीं एक छोटा सा कारोबार शुरू कर रखा था, इसलिए मैं यहाँ अकेली कुछ मुलाजमीन के साथ रिहाइश पजीर थी। मेरी हिफाजत के लिए बाबा ने कुछ गार्ड्स भी रख दिए थे, इसलिए वो मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थे। फिर मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी। मैं 19 साल की एक जवान लड़की थी। रोज सुबह होते ही मैं यूनिवर्सिटी चली जाती और फिर शाम गए घर लौटती। कुछ देर यहाँ वहाँ गुजार कर सो जाती और इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी कि एक शाम मेरी एक दोस्त एक बूढ़े आदमी को लेकर हमारे घर आई और मुझसे कहने लगी, इसे अपने पास नौकरी पर रख लो, ये बहुत ही मजबूर है, परेशानी में नौकरी करना चाहता है। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछा कि ये बूढ़ा कौन है, तुम्हें कहाँ से मिल गया है? मैं ऐसे किसी को कैसे नौकरी पर रख सकती हूँ? तुम तो जानती हो कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, बाबा दुबई में होते हैं, इस तरह अनजान लोगों को नौकरी पर नहीं रखती। दरअसल मेरे पास काम करने वाले सारे मुलाजमीन सालों पुराने और बाबा के वफादार थे। लेकिन मेरी दोस्त कहने लगी कि अगर वो मेरे जितनी पैसे वाली होती तो वो इसे ज़रूर रख लेती, मगर वो तो खुद गरीब है, नौकर कैसे अफोर्ड करेगी। मेरी दोस्त एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और हमारी तरह अमीर नहीं थी। उनके घर ना ही नौकर चाकर थे, ना ही वो ये सब अफोर्ड कर सकते थे। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरी उस दोस्त को शुरू से ही हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता। वो राह चलते हर शख्स की मदद करना चाहती थी, जबकि मेरे अंदर ऐसा कोई जज्बा नहीं था। मैं अपने काम से काम रखती थी और फिर मैंने अभी तक उस बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। वो बाहर ही बैठा हुआ था। मेरी दोस्त पहले मुझसे बात करना चाहती थी और जब उस आदमी की गरीबी और मजबूरी की दास्तान सुनाई तो मैंने बिना सोचे समझे उसे कह दिया कि ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं इसे नौकरी पर रखने का सोचती हूँ। मुझे वैसे भी छोटे मोटे कामों के लिए किसी आदमी की जरूरत थी, लेकिन अगर ज्यादा बूढ़ा हुआ तो मेरे किसी काम का नहीं। वह कहने लगी कि तुम बात करके देख लो, वो बूढ़ा जरूर है लेकिन जवानों जितना मेहनती और ताकतवर है। अपनी दोस्त की खातिर मैंने उस बूढ़े को अंदर बुलाया और जैसे ही वो अंदर आया तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो शक्ल से तो थोड़ा बूढ़ा नजर आता था मगर जिस्म से बड़ा ही तवाना था और खासकर उसका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इसके सफेद बाल उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे थे। मैंने इतनी उम्र में किसी मर्द को इतना हसीन नहीं देखा था। मैंने उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। कुछ सवाल जवाब करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा तमीज़दार और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। गैर शादीशुदा था, क्योंकि इस पर इसकी माँ और बहनों की जिम्मेदारियां थीं। वो पहले अपनी सारी बहनों की शादियां करना चाहता था और इसी वजह से उसने अब तक खुद शादी नहीं की थी। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ठीक है, मैं इसे नौकरी पर रख लेती हूँ। बज़ाहिर इस शख्स में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई थी। यह सुनकर वो खुश हो गई और फिर कुछ देर मेरे साथ गुजार कर चली गई। मैंने उस बूढ़े को अपनी एक मुलाजमा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और सुबह से कामकाज शुरू करने का कहा था। मेरी दोस्त ने बताया था कि उस बूढ़े आदमी का ताल्लुक किसी गांव से है और वो अपने घर बार का खर्चा उठाने के लिए यहाँ शहर के धक्के खा रहा है। वो मेरी दोस्त को कहाँ मिला था
یا اس کا اس سے کیا تعلق تھا یہ میری دوست نے مجھے نہیں بتایا تھا، اور میں پوچھنا بھی بھول گئی تھی۔ دوست کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا تو میں نے سوچا کہ صبح اس بوڑھے سے ہی پوچھ لوں گی کہ وہ میری دوست کے پاس کیسے پہنچا۔ فی الحال تو رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو بابا کا فون آ گیا۔ میں ان سے واپس آنے کی بات کرنے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح بابا نے وہی بات کی کہ اگر وہ کاروبار چھوڑ کر واپس آ جائیں گے تو گھر کا کیا ہوگا۔ بابا ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے تھے، جبکہ مجھے یہ گھر بار اور پیسہ نہیں چاہیے تھا، مجھے بس بابا کا ساتھ چاہیے تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ تنہا تھی، مجھے صرف دوستوں کا سہارا تھا، اور اگر وہ دوست بھی کسی روز مجھے نہ ملتی تو میں پاگل ہونے لگتی تھی۔ آج بھی بہت دنوں بعد ہیرا گھر آئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی چلی گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ بس اس بوڑھے کی نوکری کی خاطر یہاں آئی تھی۔ یہ بات میرے لیے کچھ عجیب بھی تھی۔ میں ہیرا کی بہت اچھی دوست تھی اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن ہیرا کی اماں اسے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میرے گھر میں بھی وہ بہت مشکل سے ہی آتی تھی، مگر نہ جانے آج کیسے وہ اس بوڑھے کی سفارشی بن کر آ گئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو شاید میری زندگی بھی بہت اچھی ہوتی، مگر میری ماں تو بہت پہلے ہی میرے باپ سے طلاق لے کر چلی گئی تھی، اور اس وقت سے میں یہاں تنہا تھی۔ بابا مجھے دادی کے بھروسے چھوڑ کر دبئی گئے تھے۔ مما کی طلاق نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا، اور وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے دبئی چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر کاروبار شروع کر دیا، اور پھر ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے۔ لیکن اس کے جانے کے کچھ عرصہ بعد دادی کا انتقال ہوا تو میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ابا نے کسی صورت واپسی کی راہ نہیں لی، اور وہ یہاں آنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور مجھے نوکروں کے حوالے کر دیا۔ میری ساری زندگی ایک احساس محرومی میں گزری تھی، اس لیے جو شخص مجھ سے محبت سے بات کرتا میں خود بخود اس کی محبت میں پوری گرفتار ہو جاتی۔ یونیورسٹی میں بھی لڑکے میری اسی احساس محرومی کا فائدہ اٹھاتے اور مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنساتے، میری دولت پر عیاشی کرتے اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ ان سب چیزوں نے مجھے بری طرح توڑ دیا تھا۔ اب میں بھی سوتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بابا کب واپس آئیں گے، میری زندگی میں کب کسی کا ساتھ ہوگا، اور یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میں سو کر اٹھی تو بوڑھے ملازم کو پوری طرح بھول چکی تھی۔ میرے گھر میں صرف صبح کے وقت خواتین ملازمین ہوا کرتی تھیں، اس لیے میں اپنے نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے باہر نکل گئی، جو بہت زیادہ کھلا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے میرا وجود نظر آ رہا تھا۔ میں ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا تھا کہ اسی وقت وہ بوڑھا ملازم میرے پاس چلا آیا اور مجھے سلام کر کے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں چونکی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے صبح بلایا تھا۔ میرا حلیہ کافی الگ تھا، اس لیے مجھے کچھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر وہ بہت ادب سے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بازار کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو اسے نمٹانے ہوں گے، اور پھر میرے واپس آنے کے بعد اسے میرے چھوٹے موٹے کام کرنے ہوں گے۔ کبھی میں اپنے کچھ نوٹس کسی سہیلی کے پاس بھول جاتی تو کبھی مجھے لائبریری سے کچھ منگوانا ہوتا۔ بس یہی تھوڑے بہت کام تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ملازم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنی دوست ہیرا کی محبت میں رکھا تھا۔ وہ بوڑھا میرے ہر حکم پر سر ہلاتا گیا، اور پھر میں یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہاں میری ملاقات ہیرا سے ہوئی تو وہ فوراً اس بوڑھے ملازم کا پوچھنے لگی۔ میں نے حیرت سے ہیرا کو دیکھا اور کہا کہ وہ تمہارا کون لگتا ہے جو تم اس کے لیے اتنی پریشان ہو؟ میری بات پر وہ بکھلا گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے، اور پھر ہنس کر کہنے لگی کہ یار میرا کوئی نہیں لگتا، بس ہمدردی کے ناطے تمہارے پاس لے آئی تھی۔ ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جب عادل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے دولت کی خاطر میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا تھا، اور میری پیٹھ پیچھے اس کا کسی اور لڑکی سے ساتھ افیئر تھا۔ میں نے خود رنگے ہاتھوں اسے پکڑا تھا اور اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا، مگر اس کی ڈھٹائی کی انتہا تھی۔ ہر دوسرے روز پھر وہ میرے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھ کر میرے زخم تازہ ہونے لگتے۔ اب میں نے نفرت سے نگاہیں پھیری تو وہ ہنس کر کہنے لگا، تمہیں نظر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکی کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ تم انتہائی بدصورت کم عقل لڑکی ہو، اور تم جیسی لڑکیاں صرف چکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرا دشمن بن گیا تھا۔ شاید وہ اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا
جو وہ ڈیورس کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں غصے میں اپنے آپ پر قابو کھوتی، ہیرا نے مجھے روکا اور اسے دفعہ ہو جانے کا کہہ دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ہیرا کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تو اس نے مجھے سمجھایا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ عادل نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ اب تک کتنے ہی لڑکے میرا فائدہ اٹھا چکے تھے، میری دولت پانی کی طرح استعمال کر چکے تھے، لیکن کسی نے مجھ سے سچی محبت نہیں کی تھی۔ شاید میں واقعی ہی بدصورت تھی۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ گھر آتے ہی میری نظر اس بوڑھے پر پڑی جس کا نام دریا خان تھا۔ وہ میرے گھر کے باہر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، بی بی جی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کیونکہ میرا صبح والا سارا کام ہو چکا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھ سے اپنے کام کہیں گی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر ہی بلا لیا۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی اور اس وقت دریا خان میرے سامنے تھا، اس لیے جو میرے دل میں آیا میں اسے کہتی چلی گئی۔ اسے اپنی تنہائی کا دکھ بھی سنا ڈالا تھا، بنا یہ سوچے کہ اسے میرے گھر آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں۔ میں اس پر اتنا اعتبار کیسے کر سکتی ہوں؟ بس جب انسان تکلیف میں ہو تو شاید اسے اپنا اور پرایا سمجھ نہیں آتا، وہ دل کا حال بیان کر دیتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ شروع سے آخر تک میری کہانی سننے کے بعد دریا خان آہستگی سے کہنے لگا، میڈم آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پہلی دفعہ کسی مرد نے مجھ سے اتنے نرم اور شفیق لہجے میں بات کی تھی۔ میرے اپنے بابا بھی مجھ سے بہت سختی سے بات کیا کرتے تھے کیونکہ میں ان سے واپس آنے کی ضد کرتی تھی، شاید اسی لیے کبھی ان کا لہجہ نرم ہی نہ ہو سکا۔ مما نے ان سے طلاق لے لی تھی اور اس بات کا بدلہ وہ آج تک مجھ سے لے رہے تھے۔ دریا خان سے بات کر کے نہ صرف میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا بلکہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد میں اور دریا خان بے تکلف ہوتے چلے گئے۔ میں یونیورسٹی سے واپس آتی تو وہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوتا۔ کافی دیر میں اس سے بات کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنی روٹین بھی سنانے لگی تھی۔ اپنے دوستوں سے کہیں زیادہ مجھے دریا خان پر اعتبار ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہنیں ہیں جن کی شادی کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھ سے 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہ لیا۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت حیران کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ دریا خان کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ ایک رات بابا کا فون آیا اور وہ غصے میں پوچھنے لگے کہ تم نے گھر میں کسی کو نوکری پر رکھا ہے۔ میں نے جیسے ہی بابا کو دریا خان کے بارے میں بتایا تو وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر کیسے ایک آدمی کو گھر میں رکھ لیا ہے۔ مجھے دنیا والوں کا کیا پتا، پرانے سارے ملازمین تو وفادار ہیں، لیکن یہ دریا خان یہ نہ جانے کون ہے۔ میں نے بابا کو بتایا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور بہت پریشان حال ہے، لیکن بابا نے کہا کہ اسے فوراً نوکری سے نکال دو۔ میں نے بابا کو سمجھانا چاہا کہ دریا خان میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ جب کل وہ فون کریں تو اس وقت تک دریا خان اس گھر سے جا چکا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا کو یہ خبر کیسے ملی۔ میں نے تو انہیں دریا خان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سارے ملازمین کو شور مچا کر جمع کر لیا اور پھر ایک ایک سے پوچھا کہ بابا کو یہ خبر کس نے دی ہے۔ اور پھر وہ پرانی ملازمہ جو سارا وقت گھر میں ہی رہ کر ہر چھوٹی بڑی بات پر نظر رکھتی تھی، یہ خبر اس نے بابا کو پہنچائی تھی۔ ماں نے اس پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری باتیں بابا کو بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہاں کی پرانی وفادار ملازم ہوں، مجھے دریا خان کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے یہ بات مالک کو اس کی حرکتیں بہت عجیب ہیں اور اسی لیے میں نے یہ بات بتانا ضروری سمجھی۔ ملازمہ کی اس بات پر میں چونک گئی اور میں نے پوچھا کہ دریا خان نے ایسا کیا کیا ہے جو تمہیں عجیب لگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، بی بی جی، آپ کی غیر موجودگی میں دریا خان آپ کے کمرے میں جاتا ہے اور نہ جانے وہاں کیا کرتا رہتا ہے۔ جب بھی میں اسے سوال کرتی ہوں تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ کئی دفعہ تو میں نے اسے رات کے وقت بھی چپکے سے کوارٹر سے نکلتے دیکھا ہے، اور وہ رات کے وقت کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ملازمہ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا کیونکہ دریا خان کبھی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے کے اندر قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے فوراً اسے بلایا اور جب یہ ساری بات اس کے سامنے رکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ کہنے لگا بی بی جی میں تو آپ کا ہی سامان رکھنے کے لیے آپ کے کمرے میں گیا تھا، آپ نے مجھے لائبریری سے کچھ کتابیں لانے کو کہا تھا، بس میں وہی رکھنے کے لیے گیا تھا، اور رہی بات رات کو کوارٹر سے نکلنے کی تو میں اس قدر پریشان رہتا ہوں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میری بہنوں کی شادیوں کی فکر نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، میں کوارٹر سے نکل کر کچھ دیر بنگلے سے باہر جاتا ہوں، چہل قدمی کرتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں۔ اس کی باتوں پر مجھے اس قدر یقین تھا کہ میں نے سارے ملازموں کو بری طرح ڈانٹا اور کہہ دیا کہ بابا سے جھوٹ موٹ کا کہہ دو کہ میں نے دریا خان کو نوکری سے نکال دیا ہے، دریا خان بہت مجبور ہے، میں اسے نہیں نکال سکتی۔ میری بات سن کر وہ میرا بہت مشکور ہوا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کے جڑے ہاتھوں کو ہٹایا اور اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو میں نے ہیرا سے ساری بات بتائی۔ حیرت کی بات تھی کہ ہیرا نے دوبارہ کبھی مجھ سے اس بوڑھے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اب بھی میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ہاں تم نے اچھا کیا اسے نہیں نکالا، وہ اچھا انسان ہے۔ مجھے ہیرا کے اوپر ہنسی آ گئی تھی جو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی اور پھر بھی اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ خیر 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے، میری اور دریا خان کی بےتکلفی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے اس سے اپنے دل کی ہر بات کہنی شروع کر دی تھی، اور پھر ایک رات جب بابا کا فون آیا تو میرا اور بابا کا جھگڑا ہو گیا۔ بابا کہنے لگے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے کیونکہ میری ماں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ بابا کی اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ میری ماں کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتے تھے؟ میں کسی کے سینے لگ کر اپنے آنسو بہانا چاہتی تھی، اور ایسے میں بے اختیار مجھے دریا خان کا خیال آیا جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کوارٹر میں گیا تھا۔ میں نے انٹرکام پر کال کی، اسے گھر میں بلوا لیا اور پھر اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرا دل بری طرح ڈول رہا تھا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے ایک غیر مرد کے گلے لگ گئی تھی۔ شاید یہ محبت تھی یا پھر میرا دل اس قدر ٹوٹا بکھرا ہوا تھا کہ جو میرے سامنے آیا میں اس کے آگے ہی اپنا آپ پیش کرنے کو راضی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک بڑی عمر کا مرد ہے، سمجھداری سے کام دے گا، میری جذبات کو سنبھالے گا، مجھے جذباتی طور پر سہارا دے کر سمجھائے گا۔ مجھے اس طرح ٹوٹنا بکھرنا نہیں چاہیے، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور ٹیبل کی نچلی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کچھ بتانے لگا۔ میں جو کسی سحر میں جکڑی ہوئی تھی ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹی اور حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ٹیبل کے قریب گیا اور اس نے اچانک ایک چیز وہاں سے کھینچ کر نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ وہ ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا جو میری ٹیبل کے نیچے لگا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے غصے میں پوچھا یہ سب کیا ہے، تو اس نے پہلے وہ کیمرہ توڑا اور پھر ایک ایسا راز مجھے بتایا جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ آپ کی دوست ہیرا نے میری غریبی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے گھر نوکری کروں، اس طرح مجھے تنخواہ بھی مل جائے گی اور آپ کی جاسوسی کرنے پر ہیرا کی طرف سے انعام بھی۔ یہ کیمرہ بھی مجھے ہیرا نے ہی دیا تھا جسے میں نے ہی آپ کے کمرے میں لگایا تھا، لیکن جب میں نے آپ کی حالت دیکھی اور آپ نے مجھے شروع سے آخر تک اپنے دل کی ہر بات بتائی تو میرا دل موم ہو گیا۔ میں کسی بھی کمزور لمحے کا فائدہ اٹھا کر کسی ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جس میں ساری زندگی آپ کو بدنام کیا جاتا، آپ کو بلیک میل کیا جاتا۔ میں ایسے پیسے سے اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کر سکتا جو کسی کو برباد کر کے کمایا جائے۔ ہیرا کے دل میں آپ کی دولت کو لے کر لالچ آ گیا تھا۔ وہ عادل کے ساتھ مل گئی تھی۔ عادل اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور ان دونوں نے مل کر آپ کی عزت کو دو پر لگانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ دریا خان کی باتوں نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی میرے دل کی حالت سے واقف تھے، دونوں کو اچھی طرح میری کمزوری کا علم تھا۔ میں کسی کی بھی محبت پا کر اپنا آپ کھو سکتی ہوں، اور اسی بات کا فائدہ ان دونوں نے اس غریب آدمی کی صورت میں اٹھانا چاہا تھا۔ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اسے مجبور کیا کہ یہ میرے کمرے میں کیمرہ لگا دے، اور پھر جب میں کبھی اس کے ساتھ بہک جاؤں تو وہ دونوں اس بات کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن دریا خان کے دل میں خوف خدا آ گیا تھا۔ وہ میری معصومیت کا گواہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں کس قدر برے حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں جذبات کے ہاتھوں بہکی ضرور تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ جس لڑکی نے سالوں اکیلے گھر میں تنہا گزارے ہوں، شاید اس کے دل کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا دل بدل گیا تھا۔ اس نے نہ صرف وہ کیمرہ توڑا تھا بلکہ ہیرا اور عادل کا سچ بھی میرے آگے بیان کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا، روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ پیسوں کی خاطر کیا، لیکن آج وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔
میں نے دریا خان کو معاف کر دیا، لیکن ہر رشتے پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ نہ صرف عادل نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا تھا، بلکہ ہیرا، جس کو میں اپنی سب سے اچھی دوست مانتی تھی، اس نے بھی عادل کے ساتھ مل کر میری پیٹھ پیچھے خنجر گھونپا تھا۔ اور دریا خان، اس پر تو میں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس نے میرے اعتبار کو توڑا تھا۔ میں نے دریا کو اس کی بہنوں کی شادی کے لیے پیسے دیے تھے اور اسے اپنے گھر کی نوکری سے بھی نکال دیا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن رشتوں کی بہت کمی ہے۔ میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے جو پورے دل اور سچائی کے ساتھ مجھے اپنا لے۔ میں جب بھی کسی پر اعتبار کرتی ہوں وہ مجھے دھوکہ دے جاتا ہے۔ کیا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ جیسی لڑکی کو سہارا دے سکے یا جس پر آئندہ میں اعتبار کر سکوں؟ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جب ایک بار انسان دھوکہ کھا لیتا ہے تو وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن تنہائی کا ڈسا ہوا انسان سہاروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسے کسی ہمدرد کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ سر رکھ کر سکون کی سانس لے سکے اور اپنے غم بھلا سکے۔ اس لیے وہ اس طرح بار بار دھوکہ کھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر